खुश आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपकी मेज़बान असराहा। और मैं हूं अहमद सईद। हाल ही में जस्टिस आलिया नीलम ने अभी ओथ लिया है एज चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। अब इनकी जो ये एलिवेशन है, इट वाज नॉट विदाउट सम कंट्रोवर्सी। अब जेसीपी ने इनकी जो अपॉइंटमेंट है, ये टेक्निकली थर्ड थी इन दी सीनियरिटी लिस्ट, लेकिन कुछ क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर इनको एलिवेट किया था एज दी चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। अब इस पूरे सिलसिले के ऊपर कई बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने इसके ऊपर बड़ा एतराज़ किया है कि यहाँ पर सीनियरिटी प्रिंसिपल को वायलेट किया है। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल का ये कहना है कि दिस इज़ कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज यहाँ पर क्राइटेरिया को देख के भी इन एडिशन विद द सीनियरिटी प्रिंसिपल इनको यहाँ पर लाया गया है। लेकिन अगर आपको जैसे याद हो नाज़रीन, हाल ही में जब जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुई थी एज अ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो पाकिस्तान बार काउंसिल वो एक काउंसिल थी, कलेक्टिव ऑफ लॉयर्स था, जिनको बहुत ज़्यादा एतराज़ थे कि इन्होंने इनकी अपॉइंटमेंट के अंदर सीनियरिटी प्रिंसिपल वायलेट हुआ था। ये एक जो ये कन्फ्यूजन है और ये जो ये जक्सटापोजिशन आती है स्टांसेस में व्हेन इट कम्स टू सर्टन जजेस, ये क्यों हो रहा है? इसके ऊपर क्यों इतनी कन्फ्यूजन है? बिल्कुल, और इसी हवाले से जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है या और फिटनेस, सीनियरिटी कम फिटनेस का प्रिंसिपल है, उस पर बात हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा। और आज हम इसी मौजू पे डिबेट करेंगे और उसके लिए हमने दावत दी है अख्तर हुसैन साहब को, जो कि तकरीबन 50 साल से ज़्यादा का तजर्बा रखते हैं कानून की फील्ड में, एक सीनियर कानूनदान हैं। इसके साथ साथ वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जो एक मेंबर अपॉइंट होना होता है, वो एक लंबे अरसे से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगी मिस निदा उस्मान चौधरी साहिबा, जो कि वुमेन इन लॉ इनिशिएटिव की रूए रवां हैं, बानी हैं, और वुमेन इन लॉ जो ख़वातीन के हवाले से, जो ख़वातीन को कानून में आगे लेकर आने के हवाले से काफ़ी वोकल रही हैं। तो बहुत शुक्रिया निदा साहिबा आपका भी, और अख्तर हुसैन साहब आपका भी। अख्तर साहब, मैं डिबेट का आगाज़ आपसे करूंगा और वो बड़ा बुनियादी सवाल से मैं आपको करूंगा कि जब आप, क्योंकि बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप वकला के नुमाइंदे हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और मुत्तफ़िका तौर पे जब एक फ़ैसला हुआ, तो फिर हमने क्यों देखा कि जो वकला की मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो इसको लेके एहतजाज कर रही हैं? तो क्या कंसल्टेशन में कोई कमी रह गई थी बार काउंसिल्स की आपस में? नहीं, मैं नहीं समझता कि सारी मुगला तंजीमें इस पर एहतजाज कर रही हैं। कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हमारे बार काउंसिल के अब 6 अरकान हैं जिन्होंने ख़त लिखा था इस सिलसिले में, और उन्होंने ख़त जो लिखा था वो इस बुनियाद पर लिखा था कि सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है वो प्रिवेल करना चाहिए और चीफ जस्टिस जो है सीनियर मोस्ट जज को बनना चाहिए। उनका जो है वो कंटेंशन इतना ही है। हम भी कंसिस्टेंटली यही कह रहे हैं कि सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है प्रिवेल करना चाहिए, लेकिन सीनियरिटी के साथ साथ क्राइटेरिया का भी मसला है। और उस आप जैसे आप देखते हैं कि वो अल जहाद ट्रस्ट केस का हवाला देते हैं, लेकिन अल जहाद ट्रस्ट केस तो 96 का है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18वीं तरमीम 2010 में आई है, और 2010 की जो 18वीं तरमीम है उसमें अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, तो आर्टिकल 180 है मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद है, और जिसको वो कहते हैं कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। क्लियरली आइन में लिखा हुआ है। बिल्कुल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जो है 196 है, उसमें नहीं लिखा हुआ है। उसमें कहा एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो ये है। दूसरी बात उसमें क्राइटेरिया की है, और वो मैं एक अरसे से, इससे पहले भी जो प्रोग्राम मेरे ख्याल में हमने किए हैं उसके ऊपर भी मैंने कहा कि हम एक अरसे से ये कह रहे हैं कि रूल्स अमेंड किए जाए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, और क्राइटेरिया क्लियरली लेट डाउन होना चाहिए। और सीनियरिटी में अगर किसी एक जज को सीनियर मोस्ट जो है उसको अगर आप नहीं लेना चाहते तो क्राइटेरिया को देखना चाहिए कि क्राइटेरिया उसका है क्या आपने लेट डाउन किया है। तो अगर आप आम प्रिंसिपल भी आप सर्विस रूल का देखें तो सीनियरिटी कम फिटनेस वाली बात है। तो जो फिटनेस है वो तो होगा। तो प्रेजेंटली जो जुडिशल कमीशन की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर तो हमारे 7 जजेस जो हैं जुडिशल मेंबर्स, उन सब का कंसेंसस ये था नंबर 1 और 2 को मुख्तलिफ ग्राउंड्स की बुनियाद पर
جو اب انہوں نے جو ہے وہ نہیں اپروو کیا، اور وہ ان کے مختلف سوالات ہیں ان کے بارے میں جس وجہ سے ہوا۔ تیسری بات جو میں آپ کے اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان رولز کو جب ہم ڈرافٹ کر رہے تھے تو میرا سب سے زیادہ اسرشن اس مسئلے پر تھا کہ بھائی ویمن کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ نہ صرف ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹ کے اندر تو پہلے بھی جب جسٹس عائشہ صاحبہ کو کیا تھا تو اس وقت بھی جھگڑا ہوا تھا کہ سینیئرٹی کا ایشو ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ویمن پارٹیسپیشن آپ چاہتے ہیں اور ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں تو آپ لوور جوڈیشری سے، آپ وکیلوں سے خواتین کو جو ہے وہ آپ افرمیٹیو ایکشنز کے حوالے سے دیکھیں، خواتین بھی ہیں، مائنارٹی کے لوگ بھی ہیں۔ سر ہم اختر صاحب اس مسئلے پہ آپ کے پاس دوبارہ ڈیبیٹ کو لے کر آئیں گے۔ اچھا ہم وہ نیدا صاحب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اب سب کچھ جو ہے بار کونسلز تو ڈیوائیڈڈ ہیں، لیکن سارے جو باقی ممبرس تھے جے سی پی کے وہ جو ہیں وہ اس پہ متفق تھے۔ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ایک ٹوکنزم ہے، اور جو بار کونسلز کی جو آ رہی ہے تنقید، اس میں اس حد تک تو دم ہے نا کہ آپ نے 3 جو ججز تھے آپ نے پہلی دفعہ سے 2010 آپ لے کر آئے اور آپ نے 2 کو سائڈ لائن کر دیا اور ایک خاتون کو لے آئے۔ وجہ کیا تھی؟ کیا ہم ٹوکنزم کی بنیاد پہ جو ویمن ان لاء کا جو انیشیٹو جس کا ہم آپ کا بھی رویہ روایہ بات بھی کرتی ہیں، کیا اس سے وہ مسئلے کا ہم کرکس یا اس مسئلے کی بنیاد حل کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سینیورٹی کا مسئلہ نہیں بنایا جاتا ہے، کیونکہ سینیورٹی کا اصول جب ایک کانٹیکسٹ میں لاگو ہی نہیں ہوتا تو یہ کہنا کہ اس اصول کو وائلیٹ کر دیا گیا یا پھر ایک جونیئر جج نے سینئر کو سپر سیڈ کر دیا، یہ والا جو سارا تعصب دیا جاتا ہے یہ کہنا ہی غلط ہے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں آپ کے سوال کا جواب بھی دینا چاہوں گی، جو آپ مجھے نمبر 1 نمبر 2 کی بات کریں کہ جی اس کے مقابلے پہ خاتون کو لے آئے، اس کے مقابلے پہ وہ کسی اور میل جج کو بھی لاتے تو جو بیسک آپ کی کانسٹیٹیوشن پروویژنز ہیں 2010 آنورڈ، جو جیسا کہ اختر صاحب نے بھی اگری کیا، وہ آپ کو کوئی کسی قسم کی شرط نہیں رکھتی کہ آپ نے سینئر موسٹ کو ہی لے کر آنا ہے۔ وہ اتفاق سے اب اگر خاتون تھی اس پوزیشن کے اوپر ان پہلے 2 کے بعد، تو یہ کہنا کہ یہ ٹوکن ریپرزنٹیشن ہے، میں اس سے بھی اتفاق نہیں کروں گی، کیونکہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی جو تقرری ہے وہ آرٹیکل 25(3) کے تحت نہیں ہوئی، وہ کسی وومن کارڈ کے یا افرمیٹیو ایکشن یا اسپیشل پروویژن ان کو کیٹر کرنے کے لیے ان کو نہیں لے کر آیا گیا، یا ایسے کسی پروویژن کا حوالہ بھی نہیں دیا گیا۔ Why are the bar councils وہ اسی کے اوپر کیوں ایشو ہوتا ہے whenever there is a female judge جس کی out of turn allegedly یہ elevation ہوتی ہے، اور یعنی کہ یہ when it comes to male judges تو اتنا شور شرابہ نہیں سنائی دیتا ہمیں۔ یہ آپ بار کاؤنسل والوں سے پوچھیں نا کہ وہ اس پہ اس طرح سے کیوں لیتے ہیں اس کو۔ جہاں تک میرا سوال ہے، میرا خیال ہے کہ نہیں، آئی وڈ سے کہ بار کا کنسسٹنٹ ایک خواہش رہی ہے کہ سینیورٹی کا اصول فالو ہونا چاہیے، یہ ان کا نقطۂ نظر ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اور جیسا ان کا نقطۂ نظر ہے ویسا ہمارا بھی پھر ایک نقطۂ نظر ہے، لیکن اس طرح تقرریاں ہوتی نہیں ہیں، ہمارے نقطۂ نظر کی بنیاد پہ تقرریاں نہیں ہو سکتی، نہ جو بار چاہتی ہے اس کے کہنے پہ نہیں، نہ ان کی وشز پہ ہوگی، نہ ہماری وشز پہ ہوگی، آئین کے تحت ہوگی، اور آئین اور قوانین کے مناسبت سے اگر ایک تقرری ہوئی ہے تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر اس طرح سے تنقید کرنی چاہیے۔ ٹھیک، اچھا اختر حسین صاحب کمنگ بیک ٹو یو سر، دیکھیں اب ایک جو مسئلہ جو بار کونسلز کی طرف سے جو آ رہا ہے اعتراض، وہ یہ کہ بیسکلی جو بار کونسلز ہیں وہ اپنی پوزیشن چینج کرتی ہیں، وہ جو ہے پہلے جب جسٹس عائشہ ملک کی جب تقرری ہونی تھی تب آپ لوگوں نے ہڑتال تک کروائی، آپ لوگوں نے بہت زیادہ اپوز کیا، مطلب آپ سے مراد میرا یہ کہ تمام بار کونسلز ہیں، اور یا ایک خاص گروپ جو تھا اس ٹائم اس نے اس کو اپوز کیا، اور اب جب معاملہ آیا جسٹس عالیہ نیلم کی تو ان کو کیونکہ پولیٹیکلی طور پہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو سوٹیبل لگ رہا تھا کہ وہ چیف جسٹس بن جائے، تو اس کے لیے آپ لوگ ریڈی ہو گئے، تو آپ لوگوں کی اپنی پوزیشن میں بھی تو ایک کنسسٹنسی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سوالات ہیں وہ زیادہ اٹھ رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ دونوں باتیں ایبسولیوٹلی ڈفرینٹ ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی سپریم کورٹ میں ایلیویشن تھی، اور وہ ایلیویشن ان کی جو ہے وہ سینئرٹی کی بیسس پر نہیں تھی، 6-7ویں نمبر پر تھی، اور اس وقت کیا تھا کہ بھائی سینئرس کو کیوں بائی پاس کیا گیا ہے، کیا کرائیٹیریا ہے جو آپ نے بار کونسل کے اپنے جوڈیشل کمیشن کے رولز میں آپ نے ابھی تک کوئی کرائیٹیریا لیٹ ڈاؤن نہیں کیا ہے،
اور پھر جنرل پرنسپلز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الجہاز ٹرسٹ کیس ہو یا نہ ہو، ایک سینیارٹی کا پرنسپل ہے کہ بھائی سینئر ہیز لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنسی، یہ اپنی جگہ پر رسول ہے. تو اس وقت جو ہے عائشہ ملک صاحبہ کا تو مسئلہ جو تھا وہ سینیارٹی کے صرف ایشو کے اوپر تھا کہ وہ 6 7ویں نمبر سے ان کو سپریم کورٹ پہ ایلیویٹ کیا گیا تھا، اور وہ کئی ایک اور ججز بھی جو کیے گئے تھے ان کے اوپر بھی اعتراضات ہوئے تھے. ہم نے پہلے عرض کیا کہ آرٹیکل 196 کو پڑھے، وہ کبھی جج ابھی ہائی کورٹ کے بھی اپوائنٹڈ ایز چیف جسٹس. تو پہلے تو کانسٹیٹیوشن مسئلہ ہے. دوسرا سینیارٹی والا جو مسئلہ ہے اس میں پہلے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے گو کہ ابھی رول اڈاپٹ نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے وہ رولز کی اسپرٹ کو جو رولز کے اندر رکھا گیا تھا کہ ایک اپوائنٹمنٹ کے لیے 3 نام جو ہے وہ فلوٹ کرے. تو سر میں اسی پہ آپ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 196 کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جج آ سکتا ہے، تو آپ 3 نام کیوں لے رہے ہیں؟ آپ پہلے 5 نام کو کنسیڈر کر لیں. یہ پوائنٹ بیسک بات ہے. جی تو نہیں بات یہ ہے کہ رولز کے دیکھیے بھائی، آپ نے جو رولز ہم نے جو ہے ایکسٹینسو کنسلٹیشن کے بعد جو ڈرافٹ رولز ہوئے بنائے گئے، اور وہ ابھی تک جو کہ فارملی اپروو نہیں ہوئے، لیکن ڈرافٹ رولز کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ایک اپوائنٹمنٹ کے لیے 3 نام جو ہے وہ کیے جائیں، سپریم کورٹ کے لیے بھی اور چیف جسٹس کے لیے بھی. تو اب اس کی اسپرٹ کو، حالانکہ چیف جسٹس صاحب کی ایس عالیہ نیلم کا نام پیش کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے 3 نام فلوٹ کیے، اور وہ 2 کے اوپر ڈسکشن ہوئی. جو سینئر 2 ہیں ان 2 کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ 7 ججز جوڈیشل ممبرز آف دی کمیشن کا کنسنسس تھا کہ نمبر 1 پہ جو جج صاحب ہیں ان کے بارے میں مختلف سوالات ہیں، اور ان کی جو ہے وہ اب میں اس وقت نہیں ان کے اوپر کوئی بات کہنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ ان کی جس کو انٹیگریٹی بھی کہہ رہے ہیں آپ، ان کے اوپر بھی سوالات ہیں. نمبر 2 کے اوپر ان کے ججمنٹس کے سوالات ہیں. تو اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. نمبر 1 پہ ڈسکشن ہوئی، نمبر 2 پہ ڈسکشن ہوئی، اور اس ڈسکشن کے بعد 3rd کو جو ہے وہ اپروو کیا، اور یونیورسلی جوڈیشل کمیشن نے اپروو کیا. بار کونسل کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے بار کونسل کے 22 ممبرز ہوتے ہیں، تو اس میں سے صرف 6 ممبر ہمارے جو ہیں وہ سینیارٹی کے اوپر اس کا عالیہ نیلم صاحب پہ اعتراض کر رہے ہیں. باقی پوری بار کونسل تو اعتراض نہیں کر رہی ہے. لیکن وہ اعتراض تو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا، تو وہ ڈز دیٹ مین کہ جو یہ بار کاؤنسل بار ایسوسیشن ہے ان کے بیچ میں کوئی ایک مس کمیونیکیشن ہے؟ نو بڈی انڈرسٹینڈس کہ کون سے پرنسپل کو ہم لوگوں نے یہاں پر مد نظر رکھنا ہے، سینیورٹی کو کرائٹیریا یا سینیورٹی پلس کرائٹیریا؟ اب کے پی بار ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، دے آر ویہیمنٹلی اگینسٹ عالیہ نیلمز جو یہ اوتھ ٹیکنگ ابھی ہوئی ہے. تو بار کاؤنسلز، یہ تو لائرز لیگل فرٹرنیٹی میں ہی کنفیوژن ہے. وائی از دیٹ؟ جتنے اب جو ہے جیسے کہ سینیارٹی کم کرائٹیریا، سینیارٹی کم کرائٹیریا پرنسپل یہی ہے، لیکن کرائٹیریا یا سینیارٹی کم فٹنس والی بات کریں تو سینیارٹی کم کرائٹیریا گو کے کرائٹیریا ابھی تک رولز کے اندر اسپیسیفکلی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا گیا جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں. لیکن اگر اس کی اسپرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ڈسکشن کیا جاتا ہے کرائٹیریا کو، اور جب تک رولز باقاعدہ فریم ہوتے تو میں طریقہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی رولز جلدی سے جلدی میٹنگ بلائیں چیف جسٹس آف پاکستان، اور وہ رولز چلیں مس جو ہمارے ساتھ ندا صاحبہ جو موجود ہے، تک رول نہیں پاس ہوتے تو کرائٹیریا کو سامنے رکھتے ہوئے سر ہم رولز پہ آئیں گے، جو نئے رولز بنے، کیونکہ آپ نے بھی اس میں اپنا انپٹ دیا ہے. ہم اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے ہم رولز پہ اس کو فوکس کریں گے، لیکن ندا عثمان چودھری صاحبہ کی طرف جاتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا جو ہے نا ڈس ایگری کرنا چاہ رہی ہیں آپ کے ساتھ. ایک تو اختر صاحب نے بات کی کہ جی جو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے سپریم کورٹ میں، وہ انہوں نے ورڈ یوز کیا ایلیویشن. تو ایک تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے لیے ورڈ ایلیویشن یوز کرنا ٹھیک ہے یا وہ ایک اٹس اے فریش اپوائنٹمنٹ؟ تو اگر تو وہ فریش اپوائنٹمنٹ ہے تو اس میں تو آپ بار کا بھی کوئی بندہ لے سکتے ہیں. بالکل. تھوڑی سی کچھ اور چیزوں پہ کلیئرٹی چاہتی ہوں. ایک تو یہ آرٹیکل 196 نہیں ہے، 193 کی ہم بات کریں جس کے نیچے ہائی کورٹ کی جو ہے تقرریہ ہوتی ہیں، اور کرائٹیریا بھی وہاں دیا گیا ہے. 45 سال عمر ہونی چاہیے، پاکستان کے آپ شہری ہونے چاہیے، 10 سال کے آپ کا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اور اسی طرح جے سی پی کے اپنے اندر بھی کئی اس طرح کے میٹرکس موجود ہیں جس کی بیسس پہ وہ آپس میں تو کم از کم ڈسکشن کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں یہ بھی غلط ہوگا. دوسرا ایک اور بات جو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، دیکھیں
یہ سارے جو آئینی عہدے ہیں ان کو کسی سول سروس سے منسلک کرنا یا وہ کرائٹیریاز اور پرنسپلز جو کسی سروس پہ لاگو ہوتے ہیں، یہ بالکل کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. اٹس لائک ایپلز اینڈ اورنجز. اب یہ مسئلہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ سبارڈنیٹ جوڈیشری جو ہے ہماری ڈسٹرکٹ کورٹس وغیرہ، وہ دیٹس اے کریئر ان جوڈیشل سروس. وہ جوڈیشل سروس ایکٹ کے نیچے ان کی تقرریاں ہوتی ہیں، وہاں پہ سینیورٹی کم فٹنس کے کرائٹیریاز لاگو ہوتے ہیں. لیکن اب ایک آئینی عہدے پہ کسی کو آپ نے تعینات کرنا ہے، بابا اپنے صدر کو نامنیٹ کرنا ہے، اپنے اسپیکر کو کرنا ہے، وہ بھی تو سب کانسٹیٹیوشن عہدوں کی مطلب تقرریاں ہیں نا. اس میں اگر سپوز اسپیکر کے لیے 3-4 نام دیے گئے، ان میں سے ایک کو آپ نے کر دیا، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی باقی سارے پنش ہو گئے یا باقی ساروں کو سپر سیڈ کر دیا گیا. تو یہ آئینی یہ بالکل ڈفرینٹ میکانزم ہے. تو جو آپ ایلیویشن کی بات کریں وہ کہنا بھی اس لحاظ سے غلط ہوگا، بیکاز یہ ہمیشہ فریش اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. یہ کسی کے دے آر ناٹ اگینسٹ اینی بڈی کہ جی اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کو آگے لے گئے، یہ اس طرح سے نہیں ہے. اب اور پھر آبویسلی ایک اصول جو ایک کانٹیکسٹ میں اپلائی کرتا ہے، جیسے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں آپ اس کو امپورٹ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کے اوپر، تو یہ ایسا ہی ہے کہ جم خانہ میں کوئی اصول ہے جو میں اپنے گھر میں اپلائی کرنے شروع کر دوں. تو دیکھیں نا، جہاں جو چیز فال کرتی ہے اس کو وہیں تک ہی محدود رہنا چاہیے. ایسا کوئی اصول فی الحال نہیں ہے. اگر کل کو قوانین میں آ جاتا ہے، کسی رول میں آ جاتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت ایسا کوئی رول ایگزسٹ نہیں کرتا کہ آپ کو سینیورٹی ہی کنسیڈر کرنی ہے، اور نہیں کی تو جیسے کہ کوئی وائلیشن ہو گئی، ایسا کوئی. وہ اختر حسین صاحب یہی پازٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر سینیورٹی پلس میرٹ ہیں. دیز آر دی تھنگس دیٹ میٹر ڈسٹرکٹ جوڈیشری لیول پہ، ناٹ ایٹ دا کانسٹیٹیوشنل. کانسٹیٹیوشن لیول پہ، جس کے اوپر اوبیسلی پاکستان بار کاؤنسل نے تو اس کو ویہمنٹلی ریجیکٹ کیا تھا، یہ عائشہ ملک کی جب یہ فریش اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی. اختر صاحب دیکھیں، میں جب جسٹس عائشہ ملک کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ جو آربیٹرینس ہے ان دا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس، اٹ لیڈس ٹو سو مینی، مطلب کہ جس سے بہت زیادہ ڈیزاسٹر پیدا ہوتا ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم میں. تو جب یہ جو آپ لوگوں نے ابھی ہم نے اپوائنٹمنٹ دیکھی ہے، یہ بھی تو ایک آربیٹری اپوائنٹمنٹ ہے. آپ نے 2 ججز کو نکالا اور آپ لوگوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی، مطلب آپ نے ہمیں تو بتا دیا کہ تھی ان کے کوئی انٹیگریٹی کے ایشو تھے یا کسی کی ججمنٹ کے ایشو تھے، لیکن یہ کوئی ٹینجیبل تھنگس تو نہیں ہے. اگر تو وہ کوئی ٹینجیبل کرائٹیریا ہو اور ڈرافٹ رولز کی بیس پہ اس طرح کی اتنی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ کرنا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ جو انصاف کے جو اصول ہوتے ہیں جو سب پہ لاگو کیے جاتے ہیں، کیا آپ نے ان 3 ججز پہ بھی پراپرلی لاگو کیے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پہلے تو ندا صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں کرائٹیریا دیا، کانسٹیٹیوشن میں ایک کوالیفیکیشنز کی بیسک ریکوائرمنٹ دی گئی ہیں کہ پاکستان کا سٹیزن ہوگا یا اس کی اتنی اسٹینڈنگ ہوگی ہے ہوگا، لیکن کرائٹیریا جو ہے وہ ان کی اسیسمنٹ کے بارے میں ہے، جو ان کی جو ہے وہ ورکنگ، ان کی ایڈمنسٹریشن، ان کی کمپیٹنس اور مختلف اس کی ججمنٹ کی بیسس کے اوپر اور مختلف ان کے کاموں کے بیسس کے اوپر کرائٹیریا ڈیٹیلڈ ابھی ڈرافٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے وہ تو اس میں دیا گیا ہے، جو پرووائڈ کیا گیا ہے کہ کیا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے فار اپوائنٹمنٹ آف ججز ان دی ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ. یہ سارا ایک تو بات یہ ہے کہ وہ ہم اسٹینڈ کرتے ہیں کرائٹیریا کے اوپر اور سینیورٹی کے ساتھ، لیکن ان کا تو میں نے یہ کہا کہ بیسک بات جو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی ہے اس کے بارے میں تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ ایبسلیوٹلی ڈفرینٹ ایشو تھا، اور ان کی اپوائنٹمنٹ سپریم کورٹ کے اندر سینیورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کرتے ہوئے کئی ججوں کو بائی پاس کرتے ہوئے کیا تھا، اور اس سے پہلے والے ججز جو ہیں ان کے بارے میں کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا تھا کہ وہی کیا اس قابل تھے یا نہیں تھے. مثلا اگر آپ 6 نمبر والے کو اٹھا کے کرتے ہیں اور 5 جو پہلے ججز ہیں ان کے بارے میں آپ ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں کہ بھائی یو آر بائی پاسنگ فرسٹ 5، تو اعتراضات ہیں. یہاں پر یہ مسئلہ ہوا کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان نے 3 ججز کا نام فلوٹ کیا اور 2 اس سے پہلے والے جو ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور وہ ڈیٹیل اگر ہم اس ٹائم، اگر عائشہ ملک صاحبہ کو اس ٹائم اپوائنٹ نہ کیا جاتا سپریم کورٹ کا جج، تو وہ شاید 2031 میں پاکستان کی پہلی چیف جسٹس نہ بن سکتی، پہلی خاتون چیف جسٹس. ہمیں پھر کوئی 50-60 سال کا انتظار کرنا پڑتا. نہیں جی، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی اپوائنٹمنٹ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے. یہاں تو جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ چیف جسٹس کا ہے، جس میں کانسٹیٹیوشن، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کانسٹیٹیوشن سیدھا کہتا ہے کہ اینی جج آف دی ہائی کورٹ کین بی اپوائنٹڈ. تو سر کانسٹیٹیوشن تو یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی وکیل جس کا 10 سال کا تجربہ ہو
اور وہ بار کا ممبر ہو تو وہ سپریم کورٹ کا جج بھی بن سکتا ہے. تو سر ادھر بھی تو کانسٹیٹیوشن ہی اجازت دے رہا تھا نا کہ کوئی جو جج ہے سر اس کو بنایا جا سکتا تھا. تب آپ لوگوں نے الجہاد ٹرسٹ کیس کو لاگو کیا تھا. نہیں جی دیکھیے کانسٹیٹیوشن اجازت دے رہا ہے, لیکن ان سے پہلے جو 5-6 تھے ان کے بارے میں آپ کا کیا ڈیسیشن ہے؟ سر یہاں تو پہلے ان کے بارے میں آپ نے ڈسکس, دیکھیے فرق یہ ہے کہ وہاں جو پہلے 5-6 تھے ان کے بارے میں ہم کسی نے کوئی ڈسکشن نہیں کیا کہ ان کی کیا ڈسکوالیفیکیشن ہے یا کیا کرائٹیریا ہے جس کی بیسس کے اوپر ان کو 6-7 نمبر والے کو آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں. یہاں تو یہ ہے کہ جو ان سے پہلے جن کو سینیئرٹی جن کی آپ کہتے ہیں بائی پاس کی گئی ہے ان کے بارے میں جوڈیشل کمیشن نے ڈسکس کیا ہے. صحیح. اور جوڈیشل کمیشن کا کنسنسس ہے, یونانیمس کنسنسس ہے ان کے بارے میں کہ بھائی ان کو کیوں نہیں چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے. آربیٹری تو نہیں ہے, آربیٹرینس عائشہ ملک صاحبہ کے زمانے میں آربیٹرینس تھی, اس وقت آربیٹرینس نہیں ہے. اچھا سر, اگر ایز اے لے مین اگر کوئی پوچھے کرائٹیریا کو اگر دیکھا جا رہا ہے ایز اے کوالیفائر فار دی اپوائنٹمنٹ آف ججز ان دا سپریم کورٹ اور یہ ان کی سی جے ہونا فار اسپیسیفک ہائی کورٹ, دیکھیے کرائٹیریا اب جیسے آپ نے مینشن کیا تھا کہ 2 ججز کو اس لیے کرائٹیریا کے بیسس کے اوپر فار واٹ ایور دوز ریزنز ور تو اس لیے ان کو نہیں چوز کیا گیا تھا, اور جسٹس عالیہ نیلم پھر وہ شی بیکمز نیو چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ. سو اب کین یو ٹیل می کہ اب جو یہ 2 ججز جو رہ گئے ہیں ان کے پاس جو سال ہوگا ول دے ایور بی ایبل ٹو ریکٹیفائی جو یہ کرائٹیریا کے بیسس کے اوپر ان کی کوالیفیکیشن موو کر دی گئی تھی, آر دیز ایون ریکٹیفائبل تھنگس؟ اف اے جسٹس آف دا ہائی کورٹ وہ کبھی بھی کرائٹیریا کو میٹ ہی نہیں کرے گا, دین واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن دین؟ دیکھنا جی وہ تو یہ ان پر ہے کہ بھائی وہ سب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے, تو یہ تو ان پر ہے, ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کسی کو سینیئرٹی کم فٹنس کی بنیاد کے اوپر اگر کسی کو آپ بائی پاس کرتے ہیں تو وہ اس کو کوئی ڈسمس تو نہیں کر دیتے ہیں, اور ان کو کوئی ہم پھانسی تو نہیں دے دیتے ہیں, وہ اور پروموٹ نہیں ہوئے. اگر عام جنرل سروس میٹرز میں یہ کہہ رہا ہوں, تو یہاں بھی یہ ان ججز کے اوپر ہے کہ وہ ریزائن کرنا چاہتے ہیں یا وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, یا وہ اس ڈیسیشن کو اپنے طور پر چیلنج بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ناانصافی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب تھوڑا سا ڈیبیٹ ہم دوبارہ اسٹوڈیو میں لاتے ہیں. نیدر صاحب آپ نے بہت عرصے سے اس انیشیٹو پہ کام کری ہیں وومن ان لاء کے نام سے, کیوں ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو خواتین ہیں وہ ایک تو لاء میں ہیں, اور دوسرا جب لاء میں آتی ہیں تو وہ پوزیشن ان پاور میں آئیں, جس طرح چیف جسٹس بنے یا وہ سپریم کورٹ کی جج بنے. اب پہلی چیف جسٹس خاتون بننے سے اوور آل فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ واحد اب سپریم جو چیف جسٹس ہیں صرف واحد جج ہیں, اور اب یہ چیف جسٹس بنی ہے, اس کے علاوہ نیچے اب کوئی اور جج نہیں ہے. مطلب آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ یہ بنے تو مزید جو گراؤنڈ ورک ہے یا جو بیسکس ہیں وہ کس طرح ٹھیک کریں گے؟ دیکھیں ان کا عورت ہونا یا خاتون ہونا از سم تھنگ جو آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہا ہے, اور میں پہلے بھی اس بات پہ کہہ چکی ہوں کہ ان کی جو یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں ہوئی کہ وہ خاتون ہے تو وہ پہلی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی خاتون بن جائے گی. یہ کنسیڈریشن نہیں تھی جیسے پی ممبرس کے مائنڈ میں جب وہ ان کو اپوائنٹ کر رہے تھے. اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ آرٹیکل 25(3) کا حوالہ دیتے, جو کہ نہیں دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تیسرے نمبر پہ ہونے کی وجہ سے اس کوہارٹ میں آئیں, جس میں سے پھر پہلے 2 کو کیونکہ نہیں کیا گیا تو اس لیے ان کو کرے. ان کی جگہ کوئی میل جج بھی ہوتا تو وہ آج چیف جسٹس ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا اب رہی ہم تب بھی یہی ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ آگے اور خواتین نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ میں, اور وہ سارا جو مسئلہ ہے, لیکن دیٹ از اے پرابلم اینڈ وائی اٹس امپورٹنٹ. جو آپ پرابلم خواتین کا نہ ہونا کتنی بڑی پرابلم یہ اس لیے دیکھیں اہم کیوں ہے, اہم اس لیے ہے کیونکہ جو آپ کی جوڈیشری ہے جب وہاں پہ کیسز آتے ہیں تو اکثر اوقات جو کیسز ہوتے ہیں وہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ سے جڑے ہوتے ہیں. جب ان پہ فیصلہ سازی ہوتی ہے, جب ان پہ ججز کی طرف سے ججمنٹس آتی ہے, تو ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے اندر, چاہے وہ کسی پرسنل فیملی میٹر, ڈومیسٹک وائلنس کا کیس لے لیں, یا ایون پولیٹیکل کیسز جیسے الیکشن سے متعلق لے لیں, یا کوئی اور کانسٹیٹیوشنل میٹر لے لیں, اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ پورے معاشرے کو امپیکٹ کرنے کی پاور رکھتا ہے. اب معاشرہ جو ہے اس کے اندر صرف مرد تو نہیں بیٹھے, آپ کی مائنورٹیز بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, آپ کے پاس ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنس بھی ہیں.
تو آپ کی جوڈیشری شوڈ ریفلیکٹ دا وے دا سوسائٹی لکس، تاکہ لوگوں کا اعتماد بھی سسٹم میں بڑھے اور ایسی فیصلہ سازی ہو سکے جو ادراک کر سکے ان مسئلوں کا جو ایسے گروپس کو پیش آتے ہیں. ان کی آوازیں شامل ہونا ان فیصلوں میں بہت ضروری ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے کیس دیکھا ہوگا جس کے اندر جو ریپ کا کیس ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے پہلے اسٹوڈیو میں، اس میں یہی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں سیکشل ہراسمنٹ کے اوپر کئی ججمنٹس ابھی ریسنٹلی جو آئی ہیں، جو ریویو بھی ہوا ہے نادیہ ناز کا، جب خواتین کے پرسپیکٹو شامل ہوتے ہیں، 2 فنگر ٹیسٹ کو بین کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے ممکن نہیں ہو پاتا کہ اب دیکھیں جب تک آل میل آپ کے پاس سپریم کورٹ تھا تو آنر کلنگ جیسے کیسز کے اندر سڈن پرووکیشن کا پورا ڈیفینس کریٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، سو دیٹ از وائی وی انسسٹ کہ صرف خواتین کا انٹر ہونا کافی نہیں ہے، ان کو رائے سازی میں ان کی شماری بہت اہم ہے تاکہ وہ اپنی جو آوازیں ہیں وہ شامل کر سکے اور ان لوگوں کی لیوڈ ریالٹیز کیا ہیں، ان پہ کیا اثرات ہوتے ہیں ان فیصلوں کے، ان کو اجاگر. جب آپ کے فیصلوں کے اثرات کے بارے میں بات کر رہی ہیں، ٹل ڈیٹ اگر آپ نے جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس مسرت ہلالی کو ان سپریم کورٹ جتنے کیسز میں ان کی ججمنٹس آئی ہیں، ڈو یو فیل کہ ایز ویمن ہیو دے کنٹریبیوٹیڈ دیٹ فیمیل پرسپیکٹیو، اور اف دے ہیڈ بین مین اٹ وڈ ہیو بین آل دا سیم؟ اس کا جواب تو میرا خیال ہے میں آلریڈی مل چکا ہے، اور جیسا میں ابھی بات کر رہی تھی نادیہ ناز ریویو ججمنٹ کی، جو کہ اگین جسٹس عائشہ ملک کی لیڈنگ ججمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ جسٹس یاجا افریدی نے ان کے ساتھ اگری کیا، اور ریویو میں اپنی ہی ججمنٹ کو چینج کر دینا بہت کم دفعہ دیکھا ہے ہم نے کہ سپریم کورٹ نے اپنے ہی فیصلے کو چینج کر لیا. یہ سب اس لیے پاسبل ہے کہ آپ کے پاس ایک جینڈر پرسپیکٹیو آیا ہے. اسی طرح جب وہ ہائی کورٹ میں بھی تھی اور 2 فنگر ٹیسٹ انہوں نے بین کیا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیٹ از آلسو کمنگ فرام دا پرسپیکٹیو آف اے فیمیل. سیکشل ہراسمنٹ کی ان کی ججمنٹس کے بعد پھر منصور علی شاہ صاحب کی بھی کچھ ججمنٹس آئیں، اور ایسے وکٹمس کی وکٹم پرسپیکٹیو لیا جائے. سو جب ایک نیا پرسپیکٹیو ایڈ ہوتا ہے بینچ پہ، جب آپ اپنے کولیگ سے بھی سیکھتے ہیں، تو اٹ has a positive impact on the way your colleagues are thinking about these issues as well. اور وہ جسٹس یایا فریدی اور منصور علی شاہ صاحب کے ایگزامپلس ہمارے سامنے، وہ انہی کیسز کے اندر ججمنٹس ہمارے سامنے موجود ہیں، تو بالکل کنٹریبیوٹ کیا ہے ان خواتین کی شمولیت کا اثر ہم پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں. اختر صاحب اب تھوڑا سا ڈیبیٹ کو، کیونکہ اب ہم کنکلوژن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں 2 رائے موجود ہیں، ہماری ڈیبیٹ ہوئی ہے اور یہ رائے موجود رہیں گی فریش اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی جب ہم اس کو سپریم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں، اور یہ جو موجودہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس پہ 2 رائے موجود ہیں، 2 اختلافی رائے موجود ہیں. جو اختلافی رائے جس پہ چیز پہ موجود نہیں ہے، وہ جو بالکل آپ ہائی کورٹ میں فریش اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں تب جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اب ہم جو دیکھ رہے ہیں، میرے پاس ڈیٹا پڑا ہے لا اینڈ جسٹس کمیشن کا. اب اس ٹائم لاہور ہائی کورٹ کی جو اسٹرینتھ ہے، جو سینکشن اسٹرینتھ ہے، وہ 40 ہے، 60 ہے، اور اس میں سے اس ٹائم 40 لوگ موجود ہیں. تو سر جو آپ لوگ جو نئے رولز ڈرافٹ کر رہے ہیں، آپ اس میں اس بات کو کس طرح یقینی بنا رہے ہیں یا یقینی بنا سکتے ہیں کہ جو فریش اپوائنٹمنٹس ہوں اس میں خواتین کو ان کا وہ کوٹا ملے، یا وہ کوٹا تو نہیں میں کہوں گا، لیکن ان کو ان کی ڈیو ریپریزنٹیشن ملے، تاکہ جس چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں مس ندا چودھری صاحبہ کہ ان کے آنے سے وومن پرسپیکٹیو آنے سے کس طرح سے بہتر ہوتا ہے، تو اس چیز کو آپ کس طرح سے کریں. میں آپ کی اس کے لیے صرف ایک بتا دوں، یہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں جو خواتین لائرز ہیں ان کا تقریباً جو بنتا ہے شیئر وہ 17% بنتا ہے. 2 لاکھ میں سے تقریباً 40,000 خواتین ہیں، لیکن جو جوڈیشری میں جو اس کا ہم دیکھیں سپیریئر کورٹس میں تو یہ صرف 5.5% ہے. تو اس ریشو کو آپ کس طرح بہتر بنائیں گے جو نئے رولز آپ ڈیفائن کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں اسی پر بات کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں جو کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی اپوائنٹمنٹ یا جسٹس عائشہ صاحبہ کی اپوائنٹمنٹ ان ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ اینڈ اور جو ہیں، یہ ایک اور کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہے خواتین کے اندر بھی اور پوری سوسائٹی کے اندر بھی. اگر آپ دوسرے آسپیکٹ سے یہ دیکھیں کہ بھائی ایک چیف جسٹس جو ہماری خواتین لیگل پریکٹس کرتی ہیں، ان کے لیے اعتماد سازی کی بھی بات اس سے آتی ہے کہ ایک خاتون جسٹس بھی بن سکتی، سپریم کورٹ کی جج بھی بن سکتی ہے، تو وہ کیوں نہیں بن سکتی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ ایک پازیٹیو آسپیکٹ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے چیف جسٹس بننے کا یہ بھی ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ شعوری طور پر جو ہے جوڈیشل کمیشن کی جب میٹنگز میں ہم نے رولز کے بارے میں ڈسکس کیا، اور وہ رولز ہم نے ایکسٹینسو ڈسکشن ہماری ڈیولپنگ کنٹریز اینڈ ڈیولپڈ کنٹریز کے مختلف جوڈیشل کمیشن کے جو رولز ہیں ان کو بھی سامنے رکھا گیا، اور اپنی پاکستان کی آبجیکٹیو کنڈیشنز کو بھی. تو ہم نے خاص کر اس کے اندر یہ رکھا ہے کہ اسپیشل کنسیڈریشن جو ہے وہ دی جائے گی فار ویمن اپوائنٹمنٹ اینڈ فرام مائنارٹی اپوائنٹمنٹ. ہماری جس طرح کی سوسائٹی ہے، جس طرح سے ڈپرائیویشن ہے ویمن کے حوالے سے، جس طرح سے ڈسکریمنیشن ہے خواتین کے حوالے سے اور مائنارٹیز کے حوالے سے، تو اس کو رولز کے اندر ایک پروویژن رکھی گئی ہے کہ فرض کیا کہ ہم کوئی کوٹا تو نہیں ہے، لیکن فرض کیا کہ اپنے 6 جج 10 جج اپوائنٹ کرنے ہیں تو اس میں سے 1 یا 2 کوئی خواتین کو کرنا چاہیے. ڈسٹرکٹ ججز میں سے اگر ہم نے جو ہے وہ 3 لینے ہیں تو 1 خاتون کو لے سکتے ہیں. یعنی وہاں سینیارٹی پرنس کو بائی پاس کرنے کے لیے فرض کیا کہ ایک خاتون جو ہے وہ نمبر 3 سینیارٹی پر ہے یا نمبر 4 سینیارٹی پر ہے، اور ہم نے 3 جج اس میں لینے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاتون کو جو ہے وہ اس میں دیا جائے. اس کے بارے میں کنسیڈریشن اسپیشل جو ہے وہ ذہن میں رہنا چاہیے الیکشن جوڈیشل کمیشن کے ممبرس کے دوران میں کہ خواتین کو. تو اس طرح سے افرمیٹیو ایکشن سے ہم خواتین کو اور مائنارٹی کو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں اور جوڈیشری میں لا سکتے ہیں. اس کا امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر ہوگا. جو آپ کیسز کے حوالے سے، کرمنل کیسز کے حوالے سے، خواتین کے کیسز کے حوالے سے اور جو چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، وہ اور سوسائٹی کے اندر ایک پروگریسو ڈیولپمنٹ ہوگی خواتین کو حوالے سے اسپیشل کنسیڈریشن دیتے ہوئے. تو میرے نزدیک تو نہ صرف لوئر سے خواتین کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں اسپیشل کنسیڈریشن ہونی چاہیے، لوور جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹ کے لیے ہونی چاہیے کہ نیچے کی جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کے اندر خواتین کو اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے، اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے ہائی کورٹ میں اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے. تو وہ رولز کے اندر ہم نے کچھ پروویژنز اس طرح سے رکھی ہیں کہ ویمن پارٹیسپیشن زیادہ ہو. اچھا سر، یہ جو آپ نے مینشن کیا ہے کہ ایک اسپیشل کنسیڈریشن ہے فار ویمن اینڈ مائنورٹیز ان آل دس سچویشن، تو کین یو پلیز ایک دفعہ ذرا سے بتا دیں کہ if this is part of criteria then wouldn't it be beneficial for everybody involved including the public اگر یہ criteria ہے نا وہ واضح کیا جائے، یہ close net secret نہ ہو؟ اس میں یہ ہے کہ فرض کیا کہ ہم نے ایک پرفارما ڈیولپ کر رہے ہیں اور وہ کیا ہے اس کے اندر فار جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے وہ پرفارما فل اپ کرایا جائے گا. اور اگر اس کی ہم باقاعدہ اگر نمبرنگ کریں یا نمبرنگ نہ بھی کریں تو اس کے اندر اگر 19-20 میں کوئی اگر جو ہے وہ ایک سینئر سے خاتون جو ہے وہ 19 نمبر لیتی ہے اور ایک 20 ہے، تو ہم ایک اسپیشل کنسیڈریشن کریں گے کہ بھائی خواتین کو ایک خاتون ہمیں لانی چاہیے اس کے اندر، اور وہ اگر بے شک اس سے کرائٹیریا میں 1 نمبر پیچھے ہے تب بھی افرمیٹیو ایکشن ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ ایک کمیشن کے نزدیک یہ کنسیڈریشن تو آنے لگی ہے نا کہ ہمیں ہماری سوسائٹی کے اندر ڈپرائیویشن کہاں ہے. آپ ان تمام جگہ کے اوپر ہم تو عام پبلک کے بارے میں اور عام سروسز کے بارے میں اور ویمن ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہی ہے نا. ہماری حکومتیں نہیں سوچ رہی ہیں، کسی جگہ نہیں سوچ رہی ہیں. تو کم از کم جوڈیشل کمیشن کے سامنے یہ کنسیڈریشن تو آئی ہے نا کہ خواتین کو حوالے سے کس طرح سے ڈیولپمنٹ میں ان کو اپلفٹ ملنی چاہیے اور ان کی پارٹیسپیشن زیادہ ہونی چاہیے. اس کا پوری سوسائٹی کے اوپر افیکٹ پڑے گا. سر کوئی اس طرح کی بھی کنسیڈریشن آپ کر سکتے ہیں کیونکہ جے سی پی میں کوئی اس ٹائم خاتون ممبر نہیں ہے اور کافی عرصے سے کوئی خاتون ممبر نہیں رہی، تو خاتون کو ممبر ایک پرماننٹ سیٹ دینے کے لیے بھی کچھ سوچا جا سکتا ہے؟ آپ جوڈیشل کمیشن کے اندر تو اس طرح سے نہیں لا سکتے. آپ جوڈیشل کمیشن کے اندر تو جو آپ کا 18ویں ترمیم ہے اور اس کے بعد 19ویں ترمیم ہے اس میں جوڈیشل ممبرز ہیں اور وہ سینئرٹی بیسس کے اوپر ہے ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں، یا پھر پاکستان بار کونسل کا ایک اٹارنی جنرل، اگر کوئی خاتون اٹارنی جنرل اپوائنٹ کر دیں تو خاتون اس میں ممبر ہوگی. اگر کوئی خاتون لا منسٹر آ جائے تو لا منسٹر اس کے اندر خاتون ہو جائے گی. لیکن وہ تو ایک کہیں بار کونسل کی ریپرزنٹیشن ہے اور دوسری تو اگر پاکستان کی 51% جو آبادی ہے اس کو ریپرزنٹیشن دینے کے لیے آئین تبدیل کرنا پڑ جاتا ہے تو اس میں قباحت تو کوئی نہیں ہو سکتی. نہیں آئین تبدیل کریں، آئین میں تو اور بہت ساری تبدیلیاں ہونی چاہیے بھائی.
اب جو ہے جو موجودہ حالات کے اندر جو آپ کی پارلیمنٹری کمیٹی ہے، وہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ تو آپ اس کو نلٹی کر دی ہے آپ نے. مطلب ہے اس کے اگر کوئی 3/4 میجارٹی سے بھی پارلیمنٹری کمیٹی جوڈیشل کمیشن کے فیصلے سے ڈس ایگری کرتی ہے تو اس کے باوجود وہ کورٹس کے اندر ریٹس فائل ہو جاتی ہیں اور وہاں جا کے اس کو ان کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیا جاتا ہے. آج تک یہی ہوا ہے. اس لیے یہ بھی پارلیمنٹ سوچ رہی ہے کہ بھائی کس طرح سے پارلیمنٹری کمیٹی کی سیپریٹ پوزیشن کو ختم کر کے پارلیمنٹ کے نمائندوں کو اس کے اندر لے آئیں. تو پارلیمنٹیرین پر ہے خاتون نمائندہ بھیجے وہاں پر. یہ تو پارلیمنٹ کو سوچے نا کہ اگر فرض کیا کہ کانسٹیٹیوشن کا امینڈمنٹ ہوتی ہے کہ 4 ممبرز پارلیمنٹ کے جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے 2 فرام اپوزیشن یا 2 فرام ٹریجری بینچز میں اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں تو اس میں سے کوئی خاتون ویسے جب میں سر آپ سے یہ سوال ایک وہ ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین بھی اس بارے میں سوچے نا کہ نہیں بالکل سر ان کو بھی سوچنا چاہیے. میں صرف آپ سے یہ آپ کی تجربے کی روشنی میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ بیٹھتے ہیں جے سی پی کی میٹنگ میں جس طرح مس چودھری نے ہمیں بتایا کہ ایک ویمن پرسپیکٹیو آنا ہر جگہ ضروری ہے, تو آپ کو لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ جے سی پی کے اندر بھی ویمن پرسپیکٹیو کی ایک کمی محسوس ہوتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ ہونا چاہیے؟ میں نہیں سمجھتا. نہیں ہمارے جوڈیشل کمیشن کے اندر ہمارے جو دیکھیے اس جو کمیٹی تھی رولز کی اس کے اندر ہمارے 2 جج منصور علی شاہ صاحب تھے اور جسٹس منظور مالک ریٹائرڈ جج تھے, اور باقی ہم بار کونسل کے ممبر ہیں, کچھ اور چیف جسٹسز ہیں. نوبڈی ہیز آبجیکٹڈ ٹو دیٹ کہ جو ہم نے اس کے اندر رکھا کہ ہمیں یہ اسپیشل کنسیڈریشن خواتین اور مائنارٹی کے لیے ہونی چاہیے. کسی نے نہیں اعتراض کیا. نہیں, اعتراض کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ. یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈو یو فیل کہ جے سی پی میں ویمن, جے سی پی اٹ سیلف کے اندر ویمن کی ریپرزنٹیشن لیکنگ ہے؟ نہیں میں دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ تو جو ممبرز ہیں ان کی کانشیسنیس پر ہے. میں نے تو موجودہ جو ممبرز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ان کو تو یہ نہیں ہے, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ خاتون کوئی ممبر ایک اور بھی بڑا مطلب ہے یہ ڈسپیوٹڈ کویشچن ہے. ہمارے یہاں خواتین بھی جو ہے بہت ساری جو ہے وہ اس طرح سے کنسنسس نہیں ہے اپنے رائٹس کے حوالے سے بھی اور دوسروں کے رائٹس کے حوالے سے بھی. تو یہ تو بات یہ اس سوال کا سر اس کامنٹ کا جواب ضرور لیں گے مس ندا چودھری سے. مس ندا آپ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ کوئی کنسنسس کی کوئی کمی ہے خواتین کے اندر؟ دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین تو مردوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن جب خواتین میں ہوتا ہے تو اس کو بہت ہی زیادہ ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ ڈفرینس آف اوپینین از اے بیڈ تھنگ. میرا خیال ہے بہت اچھی چیز ہے, ہونی چاہیے, بیکاز تبھی ڈبیٹ ہوتی ہے, مکالمے سے ہی آپ آگے چلتے ہیں. رہی بات جوڈیشل کمیشن میں خواتین کی ریپرزنٹیشن کی, میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب سندھ ہائی کورٹ کے لیے بیٹھتی ہے جے سی پی تو جسٹس ماجدہ رضوی اب مقرر ہو چکی ہوئی ہیں ون آف دا ریٹائرڈ ججز کی سیٹ کے اوپر. تو 2023 میں ایک جسٹس قاضی فائزہ نے ان کو بھی اس میں شامل کیا. تو سندھ کی حد تک تو ہمارے پاس ایک خاتون ہے. اس سے پہلے بھی نور ناز آغا کر کے شاید تھیں 2007 میں, وہ بھی سندھ کی حد تک. تب تو جوڈیشل کمیشن ہی تھا نا 2010 کے بعد. ہاں سوری, وہ 2010 کے بعد 17 میں شاید غالباً. تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ کی حد تک 2 خاتون ریٹائرڈ جج والے اس اینگل سے یا بار کے نمائندے کی پرسپیکٹو سے رہ چکی ہیں. مسئلہ وہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں, ہم لوگ کم از کم اس کو ضرور ایڈوکیٹ کرتے ہیں, اینڈ وی بلیو دیٹ وی کین یوز آرٹیکل 25(3) ٹو میک اسپیس فار دا فیکٹ کہ اس کی کمپوزیشن کو, اور یہ آف کورس بھی انڈرسٹینڈ کہ یہ پارلیمنٹ کے کرنے کی چیز ہے, اور اسی لیے ہماری ڈیمانڈ یہ والی ہے بھی ڈائریکٹڈ ٹورڈز دا پارلیمنٹیرینس کہ کمپوزیشن آف دیز باڈیز بھی آل میل نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ہی ایکس آفیشو پوزیشنز ہونی چاہیے یا آفس بیس پوزیشنز ہونی چاہیے, کیونکہ کتنے چانسز ہیں کہ لا منسٹر خاتون ہوئے گی, کتنے چانسز ہیں کہ اٹارنی جنرل خاتون ہوئے گی. تو اس لیے اسپیشل کتنا متاثر ہے کہ کوئی ریٹائرڈ جج جو خاتون کو لگایا جائے گا. اسپیشل پروویژن اور یہ جو آئینی ترمیم ہے اس میں جے سی پی کی کمپوزیشن کو بھی زیر غور لانے کی بہت ضرورت. بٹ یو آر ایکسپیکٹنگ دس فرام اے پارلیمنٹ جہاں پر جنرل سیٹ پہ بھی خواتین کا آنا بڑا مشکل ہے, ان کے لیے باقاعدہ کوٹا رکھا ہوا ہے, بیکاز دیر از نو ادر وے ٹو سالو دس ایشو. آپ پارلیمنٹ میں ویمن کی ریپرزنٹیشن, مائنورٹی کی ریپرزنٹیشن انشور کر رہے ہیں تھرو اے کوٹا سسٹم, بیکاز جنرل سیٹس پہ یہ نہیں آ پا رہے. سو ڈو یو تھنک کہ کوٹا سسٹم پہ یہ انہی ادر ایسپیکٹ میں بھی لانا پڑے گا, بیکاز دیر از نو ادر وے اراؤنڈ اٹ؟
دیکھیں جو سیٹس اگر اٹارنی جنرل کے لیے مقرر کی ہوئی ہے، اگر ایک بار کے نمائندے کے لیے کی ہوئی ہے، تو خاتون کے لیے بھی کر دیں گے، تو اس میں کیا مطلب سینس آف اختر صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو دیکھیے ہماری پالیٹکس کا سوال ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ جنرل سیٹس کے اوپر ویمن کو کیوں پولیٹیکل پارٹیز ٹکٹ نہیں دیتی ہیں اور کنٹیسٹ نہیں کراتی ہیں، اور جتنی خواتین نامینیٹ بھی ہوتی ہیں آپ کوٹا سسٹم کے اوپر وہ بھی دیکھیں کہ کس طرح سے ہوتی ہیں اور کس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں. موسٹلی ہمارے جو پارلیمنٹیرینز آلریڈی ہیں یا ان پار ہیں ان کی رشتہ دار ہوتی ہیں. سر بالکل آپ نے صحیح بات کی. میں بس ایک چیز کو میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے جب کہا کہ پہلے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا اگر 5-6 سیٹیں خالی ہیں تو اس میں سے کوئی ایک خاتون لے آئیں، اور جب پارلیمنٹ میں آپ نے کہا کہ 50% کوٹا خواتین کے لیے 50% سیٹ دے دیں تو بہتر ہوگا. آپ تو جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں تو آپ یہی کہیں گے 50% سیٹ خواتین کے لیے جوڈیشل کی اس میں اپوائنٹمنٹس میں بھی رکھی جائیں، جو اپوائنٹمنٹس ہوں اس میں 50% آپ خواتین کو لے آئیں آگے. سر دیکھیے آپ بات جو ہے ہر جو فورم ہے یا انسٹیٹیوشن ہے اس کو آپ کو سیپریٹلی اس کی حیثیت پہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی جوڈیشل کمیشن کی کیا حیثیت ہے اور پارلیمنٹ کے اندر الیکشنز کی کیا سچویشن ہے. جو یہ فورم ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے جو ابھی تک کی 18-19 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس اور 4 سینئر موسٹ ججز، اور وہ سینئر موسٹ ججز میں اگر ہوگی تو خاتون آ جائیں گی. لیکن بات کو بھی چاہیے کہ اگر ایک دفعہ انہوں نے ایک مین ریپرزینٹیٹیو بھیجا ہے تو اس کے 2 سال کی ٹینیور کے بعد اگلی دفعہ وہ کسی خاتون کو نامزد کرے. اگر اس کوالیفیکیشن کے اوپر نامینیشن کی خاتون ہوتی ہے، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے تو اس کو بھی نامینیٹ کرنا چاہیے. لیکن بار کاؤنسلز دیکھیں نا، الیکٹڈ باڈی ہے، وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیوز جو ہیں وہ آپ اندر کسی کو کرتے ہیں. دوسری کیا ہے کہ وہ باہر سے ہر اپنا جو فورم ہے الیکٹڈ اس کی اپنی بھی کمپلشنز ہیں، لیکن جو چیز آسانی سے ہو سکتی ہے ہونی چاہیے. کیا اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس ڈیبیٹ کے کنکلوژن کیا؟ And just to like throw this in, they're considering کہ پارلیمنٹ میں ہی ویمن کی یہ ریپرزنٹیشن کو خود ٹکٹ دینے کا ایشو ہے، تو وہ بار کاؤنسل سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ویمن لائرس کو بھی وہ ٹکٹ دیں گے. دیکھیے پہلی بات ہے کہ جو پاکستان بار کاؤنسل کے خاص طور پہ جو الیکشنز ہیں نا وہ انڈائریکٹ ہوتے ہیں. تو پہلے پروونشل بار الیکٹ ہوتی ہے، اس میں زیادہ تر اگر آدمی آ گئے ہیں پھر ان کو ہی حق ہے کہ وہ پاکستان بار کے نمائندوں کو ووٹ کریں گے. تو خواتین تو ووٹنگ پروسیس سے بھی بہت زیادہ جو ہے ایکسکلوڈیڈ ہیں. اسی طرح پھر آپ نے اگر پاکستان بار کاؤنسل کا رکن بننا ہے اس طرح سے کسی آفس بیئرر لیڈرشپ پوزیشن پہ، تو آپ کو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہونا ضروری ہے. اس میں پھر ہم کئی مسئلوں میں چلے جاتے ہیں کہ اچھا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا لائسنس کیسے ملتا ہے، اس کے اندر جو ڈسکرمنیشن ہے کہ کب انٹرویو کی کال آئے گی، کس کو آئے گی کس کو نہیں آئے گی، اس میں خواتین کی الگ سے لسٹ سے نہیں ہے. تو یہ بھی سارے بہت آربیٹرینس کے مسئلے ہیں. تو دیز ایشوز آف ویمنز لیک آف ریپرزنٹیشن اینڈ پارٹیسپیشن یہ بہت ڈیپ روٹیڈ ہیں اور یہ سسٹمک ہیں. تو اسی لیے اتنا آسان نہیں ہے. اس کی وجہ سے اداروں کو جو اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں انہیں کانشیس اسٹیپس لینے پڑیں گے. پاکستان بار کاؤنسل کو اس بات کا ادراک کرنا پڑے گا کہ یہ والے مسائل ایگزسٹ کرتے ہیں، اور یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ وہ کس طرح اپنی اس میں حدود میں رہتے ہوئے یا اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ہاؤ کین دے لک انورڈز اینڈ دین سی کہ ان کو کیسے کریکٹیو اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. تو میری تو یہی اپیل ہوگی ود دا پاکستان بار کاؤنسل کہ نیکسٹ ٹائم وہ جب کوئی ممبر ریپرزینٹ کریں تو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جائے صرف 4% ہے اس وقت، لیکن خواتین ہیں تو ان میں سے کسی کو اب اس دفعہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ بار کی نمائندگی کر سکے جے سی پی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نیزا صاحبہ آپ کا اور اختر حسین صاحب آپ کا. آپ نے یہ جو ایک بہت اہم ڈیبیٹ تھی اور اس پہ آپ نے اپنا حصہ ڈالا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں بے شک ہم بہت ساری چیزوں پہ ہم ایگری نہیں کرتے، لیکن ٹھیک ہے کہ یہی شاید جمہوریت کا حسن ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پہ ڈیبیٹ چلتی رہنی چاہیے. اور جو بنیادی مقصد ہے، جو اہم مقصد ہے، وہ یہ کہ خواتین کا جو ڈیو شیئر ہے ان دی پروفیشن آف لا اس کو ہمیں ضروری بنانا چاہیے. اس کے لیے تمام، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا وہ بار کاؤنسلز ہوں یا وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا فورم ہو، اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ آج کا رائٹس واچ دیکھنے کا. دیکھتے رہیے voicepeaker.net. آپ کی خبر، آپ کی آواز voicepeaker.net.